बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा और मैं हमजा। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मौसम तब्दील होना शुरू हो गया और मुझे तो उसका अंदाज़ा जो है हमजा की तबीयत से हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे 2 दिन पहले अंदाज़ा हुआ सैटरडे को कि मौसम तब्दील हो गया। मौसम तब्दील हो रहा है और हम सबको अपना ख्याल रखना है और मेडिकेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है फरा, ताकि आपको वो तकलीफ़ कम हो जाती है। तो मौसम तब्दील हो रहा है, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, जैसे आवाज़ तब्दील हुई फरा को महसूस हो गया मौसम तब्दील हो रहा है। अच्छा, उसकी एक और वजह भी आज 21 सितंबर है। एग्जैक्टली। मुझे याद आया जब ना हम छोटे होते थे तो हमसे बताया जाता था कि 21 जून को दिन लंबे होते हैं, रातें मुख्तसर तरीन होती हैं, 21 सितंबर को दिन और रात बराबर हो जाते हैं और फिर 21 दिसंबर को रातें जो हैं वो लंबी तवील तरीन होती हैं और दिन मुख्तसर तरीन होते हैं। तो आज वो दिन है जिस दिन दिन और रात जो है वो दोनों बराबर हैं। बिल्कुल। तो ये भी तो एक तब्दीली है ना, ये टाइमिंग के साथ फिर मौसम भी, टेम्परेचर भी, सब कुछ तब्दील हो रहा होगा। तो ख्याल रखिएगा अपना, वरना हमजा की तरह फ्लू हो सकता है और इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो डरेंगे कि वो कोरोना तो नहीं हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग डरते हैं। फरा नहीं डरी क्योंकि हम सर्वाइवर हैं, हमने शिकस्त दी है। तो आप लोग भी जो है अपना ख्याल ज़रूर रखें इसके ऊपर। और जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, मेरी तरह के बहुत से लोग होते हैं, मुझे तो बचपन से ही जो है ना फ्लू शुरू हो जाता था और पता लग जाता था घर वालों को भी कि मौसम तब्दील होना शुरू हो गया क्योंकि इसको फ्लू हो गया। तो अपना ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि हम अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ भी चलें। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की बड़ी बैठक, APC में हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का फैसला। ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से नया अपोजिशन इत्तेहाद बनाया जाएगा। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो पोलियो का खात्मा इस अर्ज़े पाक से नागुज़ीर है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। कराची मसाइल का गढ़ बन गया। शहर कायद में गैस की कमी के सबब लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। फोक म्यूजिक की पहचान तुफैल न्याजी के मुद्दा आज उनकी 30वीं बरसी मना रहे हैं। तो जनाब हमारी पहली टॉप स्टोरी है जो कि APC है। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक इस्लामाबाद में कल हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, JUIFA के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो जमातें हैं उनके कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की थी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। APC में शरीक जमातों ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला किया और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और कुछ जगहों पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस भी कह रहे हैं का नाम दिया गया। APC में मुल्क गिर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया गया। बिल्कुल कुछ लायामुल बताया गया। अक्टूबर में एहतजाज होगा, अक्टूबर नवंबर में अवामी रैलियाँ निकाली जाएंगी, दिसंबर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया जाएगा और उसके बाद जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत को सिर्फ जनवरी तक वक्त दिया जाएगा, ये फैसला किया गया। नए इंतखाबात ना कराने पर धरना या मार्च शुरू किया जाएगा। इस दौरान असेंबली से मुस्ताफ़ी होना भी ऑप्शंस में शामिल होगा। और इसके अलावा APC ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातों ने मीसाक जमहूरियत की तर्ज पर मीसाक की तैयारी के लिए कमेटी भी कायम कर दी है। नए मीसाक का नाम चार्टर ऑफ पाकिस्तान होगा। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कबल मुल्क भर में रैलियां और जलसे होंगे। इसके अलावा APC ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में हुकूमत पर खूफ लफ्जी गोलाबारी की। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब वो आपको सुनाते हैं। मरियम बीबी भी यहाँ हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वो हमारी बेटी हैं, मियाँ साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं। हम ने देखा है कि उनने क्या तकलीफें बर्दाश्त की हैं। सलाम भी करता हूँ मरियम बीबी को और उनको कहता हूँ कि हम साथ हैं आपके। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे।
جی ایک انہوں نے بڑی دلچسپ بات بھی کی نا کہ میں پہلا بندہ ہوں گا جو جیل میں جاؤں گا اور ملنے بھی آئیے گا مجھ سے، اس وقت نہ ابینڈن کر دیجیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم ہے کیونکہ بہت شاندار، زوردار اور بہت جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک پرمغز قسم کا خطاب تھا جس میں نواز شریف گلے شکوے بھی کرتے نظر آئے، انہوں نے تمام تاریخ کو دہراتے بھی نظر آئے. انہوں نے اے پی سی میں کیا کہا بحیثیت قائد مسلم لیگ نون، اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی. یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے. جو نیب سے بچتا ہے اسے ایف آئی اے کے سپرد کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسے فرا آپ نے سنا، اور حکومت بھی یہ اعتراض کرتی ہے، دیگر پارٹیز بھی یہ اعتراض کرتی ہیں میاں نواز شریف پہ، مسلم لیگ نون پہ، کہ جب یہ ادارہ دوسروں کا احتساب کر رہا تھا تب آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اب سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ یہ ادارہ جو ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو ختم نہیں کیا، یہ ہماری غلطی ہے. بلاول بھٹو بھی کچھ کہہ رہے تھے، ان کو سن لیتے ہیں. جو فیصلہ یہ فورم کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو کرنے کو تیار ہے، آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے. ہم نے پہلے بھی قربانیاں دیے ہیں، اب ہم ان قربانیوں کا حساب لینا چاہتے ہیں. بات تو بہت شاندار کی انہوں نے، لیکن جو بات ہوئی اینڈ پہ اس میں جو مطالبہ تھا نا مولانا فضل الرحمان کا بنیادی کے مستعفی ہوں، اس کے بارے میں ابھی کوئی لاہ عمل نہیں طے. اور یہ بھی ذرائع بتا رہے تھے کہ اندر خاصی بحث ہوئی، مولانا اٹھ کر بھی چلے گئے، پھر شہباز شریف منانے کے لیے بھی چلے گئے. کوئی جو حکمت عملی تھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، کوئی ایک ایجنڈا ہوگا تو وہ ایک ایجنڈا جو ہے پاس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. کافی لمبی چلی ہے اے پی سی اور بڑی لیٹ نائٹ جا کر اس کے اوپر بتایا گیا کہ ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا. مولانا صاحب نے کیا کہا آپ کو وہ سناتے ہیں. آئین اور وفاقی پارلیمانی نظام پر یقین رکھنے والی قومی سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے. اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے. آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے. متحدہ اپوزیشن ملک گیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے. وکلاء، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، اساتذہ، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کو اس تحریک کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا. اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی. دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے اور عوام کے ساتھ مل کر بھرپور ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا. سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے حتمی لائحہ عمل کا تعین کرے گی. اس اے پی سی کو لے کر بہت بحث ہوئی، جہاں پر ہمیں حکومتی ترجمان اور حکومتی رہنما جو ہے وہ بھی مختلف باتیں کہتے نظر آئے، جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے ایک بل کامیاب ایف بل جو ہے وہ اس نے منظور کروا لیا تمام طرح اپوزیشن کی جسے کہنا چاہیے مخالفت کے باوجود، جس نے ایک بڑا سوال اٹھا دیا تھا کہ اے پی سی کا کیا اب پرپز رہ گیا ہے اور اے پی سی کس درجے کامیاب ہوگی. یہ سوال ابھی بھی باقی ہے اور یہی سوال لے کر ہم اس وقت بات کریں گے شیخ رشید احمد سے، سربراہ عوامی مسلم لیگ. السلام علیکم شیخ صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ بھی ایڈوکیسی کر رہے تھے اس وقت کہ نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دینا چاہیے کیونکہ وہ بیمار ہیں. اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ حکومت کو للکار رہے ہیں. کل کی ان کی تقریر جو تھی یہ ایک دبنگ خطاب اسے کہا جا سکتا ہے. اب حکومت کے خلاف کیا آپشنز رہ گئی ہیں نواز شریف کے لیے اور ان کے خلاف کیا حکومت کر سکتی؟
دیکھیں جی، صحت مند شخص نے بیماری کے چلمن کے پیچھے سے خطاب کیا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. ووٹ کو عزت دو وہ کہہ رہے ہیں جو کوٹ کو عزت نہیں دے رہے. جنہوں نے نوٹ کو عزت دی آج ووٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں، اور جو کوٹ ان کو پکار کے کہہ رہی ہے واپس آؤ، اس طرف نہیں سن رہے. یہ اس سے زیادہ جمہوری آزادیاں اور میڈیا کی آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملزم کو خطاب کرنے کی اجازت دی. میرا خیال ہے یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ پیش گوئی بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اے پی سی نہیں ہوگی. اے پی سی تو آخر کار ہو ہی گئی ہے، اس کا فائدہ کتنا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. پاکستان کی سیاست میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اس اے پی سی کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے اب کوئی مشکلات یہ اپوزیشن کھڑی کر سکتی؟ ہونے کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں، یہ فیٹف پاس ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ لاتوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. یہ جو جتنے منی لانڈرر ہے ان کے لیے موت کا پیغام ہے. صرف ایک ہی چیز ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اگر یہ استعفے دے دے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. تقریریں کرتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، سب اپنے سائز میں آ جائیں. اچھا، یہ ایک سخت بات انہوں نے کی، یہی تو حکومت بھی الزام لگاتی ہے کہ فیٹف جو ہے دراصل آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوگا حکومت کی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈررز کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی، جس میں یہ سب لوگ جو کہ اے پی سی میں شامل تھے یہ بھی اس میں شاید شامل ہوں. لیکن یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نواز شریف کا جو سخت گیر ایک موقف ہے، ایک بیانیہ سامنے آیا ہے، یہ اپوزیشن کی تحریک میں کتنی جان ڈال سکتا ہے اور یہ کتنا ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے سچویشن کو، لوگوں کو؟ کچھ نہیں ڈال سکے گا. یہ پچھتائیں گے، یہ ان کی جڑوں میں بیٹھ جائے گی. فضل الرحمان بول گیا کہ اس نے کہا استعفے دو، اس کی آواز ہی بند کر دی. جب فضل الرحمان نے یہ کہا تو استعفے دو، اس کی آواز ہی میڈیا پہ نہیں جانے دی. کیونکہ یہ صرف نمبر ٹانگ رہے ہیں اور اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں، اپنے کیسز کے خاتمہ چاہتے ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز کا خاتمہ چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، گرفتاریوں کے حوالے سے بتا دیجیے گا. آصف علی زرداری صاحب نے تو کل کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلے شاید میں ہی جیل جاؤں گا. اب میاں نواز شریف کی جو تقریر تھی اور وہ اس تقریر پر خاصی تنقید بھی ہوئی، مریم نواز کو تو وہ تقریر بہت زیادہ پسند آئی. کیا میاں نواز شریف کی اس تقریر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کچھ گرفتاریاں؟ لیکن اقبال نے تھوڑا سا اس پہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نا حکومت میں بھی آنا ہے واپس، تو ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے ساتھ موقف دینا چاہیے. ہاں، لیکن وہ اس حوالے سے تھوڑا سا وہ پرانا ٹویٹ تھا جس کو لوگ شیئر کر رہے تھے کہ پہلے حسن اقبال کا موقف کچھ اور تھا. تو شیخ صاحب بتا دیجیے گا کچھ گرفتاریاں ہو سکتی؟ دیکھیں جی، یہ جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں وہ سب جو ہیں یا ملزم ہیں یا مجرم ہیں. تو ان کی گرفتاری یا نہ گرفتاری سے تو کوئی سیاست کی صحت سے فرق نہیں پڑتا. اصل مسئلہ یہ ہے جس وقت آپ کو پتہ لگ جائے گا انہوں نے استعفے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. اگر نہیں دیے استعفے اور انہوں نے صرف جلسہ کرنا ہے تو رہبر کمیٹی کے فیصلوں کے بعد کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا. جی ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب مسلسل سے وارننگ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ساری اس میں. صرف نے یہ بھی کہا تھا شین لیگ اور نون لیگ، کل ہمیں نظر یہ آیا ہے کہ بڑا سخت موقف تھا نواز شریف کا، لیکن شہباز شریف کا موقف جو ہے وہ اتنا سخت نہیں تھا. وہ مفاہمت کے اوپر ہی تھے. اور میاں نواز شریف ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ سے ہیں. میاں نواز شریف نے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی میاں شہباز شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی وہی کریں گے جو ہم فیصلہ یہاں پر کر ررہے ہیں. ان کو انہوں نے جو ہے نا بتا بھی دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے، جو ہم نے فیصلہ کر لیا وہی کرنا ہے، تاکہ اس سے نہ ہو. حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس لیے کہ کل JUIF کو لے کے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، کچھ ناراضی کی باتیں بھی آئی کہ مولانا صاحب کچھ ناراض ہو گئے تھے. حافظ صاحب السلام علیکم. جی حافظ صاحب، گزشتہ سال کے دھرنے کے بعد خاصی مایوسی تھی اپوزیشن کے ساتھ JUIF کی. اب جو ہے کوئی امید پیدا ہو گئی ہے، اور کیا وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر اب دوبارہ آپ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کل جو اعلانیہ جاری ہوا ہے اس پہ نون لیگ اور PP قائم رہیں گے؟ یقیناً 2018 کے انتخابات کے بعد جمعیت علماء اسلام نے جو موقف اپنایا تھا اور پہلے APC میں میزبانی کی تھی، اس میں یہ بات ہم نے واضح کر دی تھی کہ دھاندلی کے پیداوار اس اسمبلی میں جانے کی بجائے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے. دو بڑی جماعتیں جو پارلیمانی طور پر بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہمیں کہا نہیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر جا کر ہی دھاندلی کے خلاف جو ہے کوئی قانون سازی یا کوئی راستہ نکالیں گے. اس کے بعد یہ 2 سال کا طویل عرصہ جمعیت علماء اسلام نے اپنی سطح پر 15 ملین مارچ کی، اور پھر ایک رہبر کمیٹی بنی اور اس کی ہدایات کی روشنی میں APC ہوئی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک احتجاجی جو ہے آزادی مارچ کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا گیا، جس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ دونوں بڑی جماعتیں شامل ہوں گی،
لیکن بدقسمتی سے یہ صورتحال سامنے اس انداز میں نہیں آ سکی. انہوں نے بڑی مہربانی کر کے ٹوکن تو اس میں شرکت کی. جمعیت علماء اسلام نے اس کے بعد بھی اپنی تگودوں کو جاری رکھا، اور آج جو پی سی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اس طویل جدوجہد کے بعد، اور خصوصاً دیگر 8 جماعتیں بھی جے یو آئی کی شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی جو چھوٹی پارلیمانی جماعتیں تھیں، تو اس کے نتیجے میں اے پی سی ممکن ہو سکی، اور جس میں جناب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اپنی عدالت اور تمام تر پابندیوں کے باوجود انہوں نے اس انداز میں فیصلے دیے ہیں. ہماری آج بھی توقع یہی ہے کہ جو فیصلے متفقہ طور پر کیے جا رہے ہیں یا کی جائیں گے ان پہ تمام جماعتیں مخلصانہ طور پہ عمل کریں، تاکہ جمہوریت کے حوالے سے جو ایک صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یقیناً حکومت کے خلاف مؤثر انداز میں. ٹھیک ہے حافظ صاحب، کچھ مولانا صاحب کے شکووں کی بات آ رہی تھی کہ کل انہوں نے شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے میری آواز دباتی تھی، آج تو اپوزیشن نے آواز دبا دی، میری تقریر جو ہے وہ نہیں سنائی گئی. کیا وہاں پر بد اعتمادی کا ماحول ہوا؟ وجہ کیا بنی تھی؟ اور یہ بھی بتا دیجئے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کل مولانا صاحب کو وہ سپیس نہیں ملی جو میاں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کی عدم موجودگی میں ملا کرتی تھی؟ دیکھیے یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر جو ہے نا بعض ہمارے اپوزیشن رہنماؤں نے خصوصی طور پر حکومت کے لیے کوئی ایسے اقدامات کی جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سہولت کار کے طور پر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ پوری آپ دیکھیں گے کہ پوری اے پی سی کی تمام تر اگر اسپیچز کو آپ دیکھیں گے جس میں قائدین نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور دیگر قائدین ہیں، بلاول صاحب بھی جو اس کے میزبان بھی تھے، اس میں سب سے جو اصل تقریر ہے جس کے حوالے سے مولانا نے ٹوک انداز میں کہا کہ اس اسمبلیوں کے جواز کے حوالے سے اگر آپ کو یقیناً تحفظات تھے ہیں اور رہیں گے تو اس سے استعفیٰ دیا جائے. اور یہ واضح طور پر جو تجویز ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے دی تھی، اور 2-3 دن پہلے بھی جب میڈیا نے بات کی تھی مجھ سے تو میں نے یہی بات کی تھی کہ ہماری کوشش ہوگی کہ مؤثر تحریک اور اس میں خصوصی طور پر تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے کی تجویز جو ہے جمعیت علماء اسلام اور اس کے جو دیگر شانہ بشانہ جو جماعتیں کھڑی ہیں وہ دیں گی. لیکن مولانا صاحب نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، اور میں نے کل پرسوں یہ بات بھی کی تھی کہ بڑی جماعتوں کو بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہونی چاہیے. یقیناً جب بھی قیادت جو ہے وہ کشتیاں جلا کر میدان میں نکلتی ہے اور میدان میں کھڑے ہو کر تمام تر چیزوں کا مقابلہ کرتی ہے تو پھر ایک معمولی ورکر بھی اس جماعت کا اور عوامی سطح پر بھی لوگ جو ہے نا پھر اس کے لیے گردن کٹانے، خون دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور جہاں پر لیڈر مصلحتوں کے شکار ہوں گے اور سہولت کار بنیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تمام کی تمام تقاریر کو حکومت یا پیمرا کے حوالے سے کوئی روکتا تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں تھا. لیکن چونکہ انتظامیہ اور میزبانی ان کی تھی اور وہ دیگر تقاریر تمام نشر ہوئیں جن پہ قدغن کا جو ہے وہ تھا کہ شبہ کی شاید ان پہ قدغن لگائے جائے، ان کو روکا جائے، وہ تو نشر ہو گئیں. لیکن ہمارے جو انتظامیہ اور میزبانی کے جو فرائض انجام دے رہے تھے انہوں نے اگر اس خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس تقریر کو جس میں اہم نکات بھی تھے اور تمام تر تجزیہ بھی تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ استعفوں کے حوالے سے جو ہماری تجویز تھی اگر اس کو انہوں نے آنیہ روکا اور اس میں شامل نہیں کیا، پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. ان میں پھر ہمیں کہا گیا کہ جی آپ کے طرف سے یہ بات آئی تھی کہ اس کو عین کیمرہ رکھا جائے، حالانکہ عجیب بات تھی کہ تمام سوشل میڈیا پہ تو یہ جو ہے لائیو چل رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مولانا نے بھی شکوہ کیا اور ہمیں بھی احساس اور افسوس ہے. بالکل صحیح. آپ کی گفتگو سے ابھی بھی لگ رہا ہے حافظ حسین احمد صاحب کے یقینی طور پر یہ محسوس کیا گیا نہ صرف جماعتی لیول پہ بلکہ انڈیویجول لیول پہ بھی. یہی تو بات جو ہے یہ سارے تجزیہ کار اور حکومتی ترجمان مسلسل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا. پہلی جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں مطلب مولانا فضل الرحمان تو پہلے
پہلے دن سے ہی نہیں اس حامی تھے کہ حلف اٹھایا جائے، وہ تو پہلے دن سے ہی بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہے تھے، لیکن آج تک یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے والی بات جو اس پہ باقی پارٹیاں متفق ہوتی دکھائی نہیں دی ہیں ابھی بھی جو اے پی سی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ممکنہ سخت بیانیہ ہے نواز شریف کا، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی انہیں ایسی ڈیل آفر ہو جائے یا پھر کوئی اور انہیں ایسی رعایت مل جائے تو اور وہ چھوڑ دیں، جو کہ مختلف لوگ جو ہے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں سمیت حکومت کے، تو اگر ان کے کیسز ختم ہو گئے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک صورتحال آپ کی نظر میں ہے بحیثیت جماعت؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو نہیں کسی کو بھی کوئی ریلیف پہنچتا ہے تو پہنچ جانی چاہیے، لیکن ہمیں توقع ہے کہ وہ اپنے بیانیہ کے اوپر کے ووٹ کو عزت دو، اس پہ وہ قائم رہیں گے. اور اب کوئی بھی ایسی صورتحال جس میں ان کو کوئی مفادات کا مسئلہ ہو، اس کے لیے وہ کبھی بھی اپنے اس موقف سے نہیں ہٹیں گے. اور ہمیں توقع ہے اور ہمیں امید بھی ہے، اور اب پھر قوم کے سامنے خود انہوں نے کیا اور تمام قوم کے افراد نے بھی سن لیا. سوشل میڈیا کے علاوہ بھی الیکٹرانک میڈیا پر بھی آیا اور پرنٹ میڈیا میں بھی تمام پیغام پہنچ گیا. جی ٹھیک ہے، آپ کو ایک بار پھر امید ہے نون لیگ سے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. حافظ صاحب آخری سوال ہے، یہ بتا دیجئے گا کہ اپوزیشن نے بہت تنقید کیا ہے حکومت کے اوپر جب یہ کرونا وائرس آیا اور اس کے اوپر جو حکومت اقدامات کر رہی تھی، تو ابھی کرونا وائرس کی دوسری ویو کا بھی ذکر ہو رہا ہے، کچھ کیسز بڑھ بھی رہے ہیں، تو کیا ایس او پیز کو آپ یقینی بنا پائیں گے؟ آپ نے تو بتا دیا کہ اکتوبر نومبر میں کیا کرنا ہے، کیا اس کو ڈیلے کیا جائے گا کرونا کی وجہ سے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی انداز میں کوئی اقدام کرنا ہے تو ان کو مساوی انداز میں ہر اس اجتماع پر جس سے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اس کے مطابق کیا جائے. لیکن اگر کچھ لوگ، کچھ مشیر، کچھ اپنے لوگ جو ہے تفتان کی طرح اور دیگر حوالوں سے اگر آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر صرف ایک طرف اگر کورونا کے حوالے سے بات کی جائے گی تو پھر واضح طور پر عوام سمجھتے ہیں کہ کورونا کی آڑ میں لے کر آزادی کے اس اظہار کا جو قانونی اور آئینی حق حاصل ہے شہری کو. جی ٹھیک ہے، جی جو ایفے کا موقف دے رہے تھے حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فرا مسلم لیگ نون کا بھی موقف لے لیتے ہیں. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. زبیر صاحب کل میاں نواز شریف نے جو خطاب کیا، جو تقریر کی، اس میں اداروں پر الزامات لگا دیے گئے. یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی نام لیا گیا وہاں پر، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بھی نام لیا گیا. جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ تھا تو کیا نون لیگ آگے نہیں تھی؟ کتنے جتن کر رہی تھی، مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی، اس کے علاوہ کالا کوٹ پہن کے نواز شریف خود پیش ہو گئے تھے. تو کیا آج میاں صاحب کو یہ زیر دیتا ہے کہ ان کی رخصتی کے معاملات بھی اداروں پر ڈال دیے جائیں؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں تفصیل سے تمام باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو کچھ 2014 میں پہلے ہوا دھرنے کے دوران، پھر اس کے بعد پاناما کے کیس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا. پٹیشن کچھ اور تھی، پٹیشن تھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور منی لانڈرنگ اور وہ تمام چیزیں، ٹیکس ایویژن، اور ڈسکوالیفائی کیا فار لائف، اس پر ایک اقامہ پر ریسیویبل نہ لینے پر جس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا، اور وہ بھی فار لائف ٹائم. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جی نیب کو کیسز فائل کریں، ریفرنسز فائل کریں، جبکہ آج تک کبھی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا. سپریم کورٹ اور نیب کا کوئی اس طرح سے ریلیشن شپ ہے ہی نہیں، اور پھر اوپر سے مانیٹرنگ جج بھی لگا دیا. پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی نیب کو ہدایت کی کہ یہ اس کا فیصلہ بھی 6-8 مہینے میں آنا چاہیے. ابھی ایک اگر آپ انصاف کے تقاضے، اگر یہ انصاف کے تقاضے ہیں تو یہ باقی لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ 450 لوگ پاناما میں آئیڈینٹیفائڈ تھے پاکستانی، جس میں میاں نواز شریف نہیں تھے، لیکن سزا کس کو؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب، لیکن آپ وہ ساری تاریخ بیان کر رہے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بیان کی، ان کی رخصتی کی. ہم بات کر رہے ہیں کہ جب میثاق جمہوریت ہوا تھا اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ ایک دوسرے جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا، تو اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب جو پیش ہوئے تھے اسی یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کو گھر بھجوانے کے جو واقعات ہیں، اس میں نون لیگ کا بڑا ہاتھ تھا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے سب کچھ کیا، ایک تو اس بارے میں. دوسرا، نواز شریف کا جو ایک موقف تھا وہ بہت سخت تھا،
اور اداروں سے تصادم اور ٹکراؤ کا ان کا جو بیانیہ ہے مزاحمت کا، وہ اسی کے اوپر قائم نظر آئے. دوسری طرف شہباز شریف جو ہیں ان کا موقف ملتا نہیں تھا نواز شریف صاحب سے. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی کوئی اسٹریٹجی چل رہی ہے؟ کس کا بیانیہ جو ہے وہ پریویل کرے گا؟ کیا الگ الگ منزلوں کے راہی ہے جو کہہ رہے ہیں شیخ رشید کے نون لیگ اور شین لیگ، یا پھر ایک ہی منزل اور ایک ہی راستہ ہے شہباز شریف کا بھی اور نواز شریف کا بھی؟ دیکھیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہوتا. یہ میرا خیال ہے ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی ہے. کوئی سخت رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی اتنا سخت رویہ نہیں اختیار کرتا ہے. اس سے گڈ کاپ بیڈ کاپ کرنی ہے کہ جان بوجھ کے شہباز شریف صاحب زبردستی یا نواز شریف صاحب زبردستی اس قسم کی رائے رکھتے ہیں. شہباز شریف از واٹ ہی از، نواز شریف از واٹ ہی از. اور میرا خیال ہے کہ آج کے بعد تو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہے. کیونکہ آج مریم بھی موجود تھی اسی کانفرنس میں، شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے PMLN کا ڈیلیگیشن، اور نواز شریف صاحب بھی موجود تھے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب کا آبجیکٹو سیم ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان میں جی ٹھیک ہے زبیر صاحب بتا دیجئے گا کہ میاں نواز شریف نے کشتیاں جلا دی ہیں، میاں نواز شریف نے اعلان جنگ کر دیا ہے، یا پھر کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے؟ کوئی اور مقصد ہے جو کل تقریر کی گئی اس کا؟ دیکھیں نہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، نہ انہوں نے سوچا کہ کشتیاں چلانے کا ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے ہر ایک کے لیے، اور یہ صرف میاں نواز شریف کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی آئے گا. اس کے بعد وہ پھر انسان کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کا ظاہر سی بات ہے. اب یہ اداروں کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان کی فوج کے حوالے سے PMLN کے ویسے ہی جذبات ہیں جیسے کسی اور پاکستانی کے ہیں. ہمیں احساس بھی ہے کہ پاکستان کی فوج کا پاکستان کے لیے کتنا کنٹریبیوشن ہے، اور آج بھی کر رہی ہے، چاہے وہ ملک کی دفاع کے حوالے سے ہو یا انٹرنل کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، یا کوئی آفت آئے، سیلاب آئے، جو بھی آئے، تو پاکستان کی فوج ہمیشہ موجود ہوتی ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ جی کنفرنٹیشن اس طرح سے ہم کریں، نہ ہی اس کو ایسا رنگ دینا چاہیے. محمد زبیر صاحب سر نے سنا کہ بہت سخت گیر موقف تھا، ہم نے تو خود بھی کہا ہے اور پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو کہ مطلب ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے کہ سخت ہوگا، لیکن اتنا سخت ہوگا کہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا گیا. نو ریٹرن. لیکن اس کا طریقہ ہے نا، وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہا آپ کے ایکشنز میں. نہ تو تحریک عدم اعتماد پہ آپ لوگ راضی ہوئے APC میں، نہ اسمبلیوں سے ریزائن کرنے کے اوپر جو ہے آپ لوگ تیار ہوئے. تو آپ باتیں تو ضرور کر رہے ہیں کہ مزاحمت کی، ریزسٹنس کی، لیکن ایکشن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر وہ انقلابی ہیں، جیسے ایک دفعہ پہلے وہ آگے تھے مریم نواز کو لے کے، تو اس دفعہ واپس آنے میں کیا امر مائل ہے کہ وہ واپس آ جائیں اور کہیں کہ میں پیش کرتا ہوں اور سارا کچھ؟ یعنی باتیں اور ایکشن جو ہے اس کے درمیان تھوڑا سا جو ڈفرنس ہے. واقعین یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آخر میں صرف یہ کہہ دیتے کہ تاریخ بتا دیتے کہ میں فلاں تاریخ کو واپس آ رہا ہوں اور ہم تحریک چلائیں گے. اس سے یہ جا رہا ہے امپریشن کہ جیسے شاید نا سخت موقف جو ہے وہ کچھ رعایت لینے کے لیے، یہ اس میں کتنی صداقت ہے یہ نہیں، اس بارے میں آپ ہی وضاحت کیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آتے کیوں نہیں ہیں. وہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہے پاکستان میں، اور یہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ باہر رہ کے جس طرح سے اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں اور جس طرح سے سیاست بھی کر سکتے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. جب انصاف کے تقاضے یہاں نہیں ہوں گے تو پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں. اور جیل سے اگر ان کو ڈر خوف ہوتا تو وہ 2018 میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی کو جس حالت میں چھوڑ کے آئے تھے تو وہ نہ آتے. اور یہ پاکستان کے دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے. اگر مجھے یا کسی اور کو اپنی بیٹی کو 3 گھنٹے کے لیے تھانے لے کے جانا پڑے نا تو ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں گے، پسینے نکلتے ہیں. جی ٹھیک ہے، زبیر صاحب بہت سے بھی کچھ بات کریں گے اس حوالے سے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ APC جو کل اکٹھ ہوا ہے اپوزیشن کا، اس میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، کتنا چیلنج ہو سکتا ہے؟ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال کوئی ایسی خطرناک اور پریشان کن حکومت کے لیے ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو جو آپ نے کی APC کی، یہ چوتھی APC ہے. چوتھی APC ہے 2 سالوں میں اپوزیشن کی، اور اس کے بعد 4 اور بھی ہو جائیں گی، 10 اور ہو جائیں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 2 سال کی اپوزیشن کی کارکردگی دیکھیں. اسمبلی سے باہر ایک مین ایکٹیویٹی تھی مولانا صاحب کا دھرنا اور لانگ مارچ.
کیا ساری اپوزیشن اس میں متفق تھی؟ نہیں تھی۔ کیا ساری اپوزیشن مولانا صاحب کے ساتھ تھی؟ نہیں تھی۔ کیا ساری اپوزیشن نے مولانا صاحب کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا؟ نہیں بڑھایا۔ کیا مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اسٹرگل یا جدوجہد تو میں نے کی مگر میری جدوجہد سے فائدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اٹھا کے لے گئی؟ کہا۔ کیا مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کے اندر سارا کچھ گڈی گڈی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا یہ سارے ایک پیج پہ اکٹھے ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیا ان ساروں کا اس پہ متفق ہیں؟ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے ہی نکل جائیں، استعفے دے دیں، حالانکہ الحمدللہ وہ خود بھی ان کی پارٹی اسمبلی میں بیٹھی استعفے نہیں دے رہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی استعفے دینے کو تیار ہے؟ نہیں، وہ کبھی بھی سندھ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ کیا مسلم لیگ نون استعفے دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں تیار۔ تو اس لیے اور اسمبلی کے اندر ان 2 سالوں میں اپوزیشن نے کیا کمال کیا؟ صدارتی الیکشن ہوا، ناکامی ہوئی اپوزیشن کو۔ چیئرمین سینٹ عدم اعتماد، ناکامی ہوئی اپوزیشن کو۔ بجٹ بل روکنے کی کوشش کی، ناکامی ہوئی اپوزیشن کو۔ فیٹف بل روکنے کی کوشش کی، ناکامی ہوئی اپوزیشن کو۔ تو باہر بھی ناکام، اندر بھی ناکام۔ جس حال میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بھٹی صاحب یہ کہیے گا میاں نواز شریف کی ٹویٹر پر انٹری آ کر ٹویٹ کرنا، اس کے بعد میاں نواز شریف نے اے پی سی میں آ کر جو خطاب کیا، کیا نون لیگ کے مستقبل کو کچھ بہتر ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف کی سیاست میں واپسی سے؟ یہاں تک ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے سیاست میں، تو نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں اور واپس آ کر اسمبلیوں سے مستعفی ہوتے ہیں، بچوں سمیت واپس آ کر اپنے کیسز بھگتتے ہیں، تو پھر تو ہو سکتا ہے کوئی جمع تفریق ہو جائے، مگر لندن سے بیٹھ کر تقریریں کرنے سے کوئی انقلاب نہیں آتا، تقریروں سے انقلاب آتا ہے۔ جنت جی ٹھیک ہے، تقریروں سے انقلاب نہیں آئے گا۔ ارشاد بھٹی صاحب بہت صحیح کہا ارشاد بھٹی صاحب نے، کل ٹون جو سیٹ کی تھی نا نواز شریف صاحب نے، وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتی نہیں دکھائی دی جو اعلامیہ جاری ہوا، وہ اسی طرح اگر مگر ایفس اینڈ بٹس اینڈ اب اور تب اور جب ایک لمبی بات کر دی نا کہ یہ ہوگا تو وہ کریں گے اور مناسب وقت پر استعفے دیں گے، یا تحریک عدم اعتماد بھی مناسب وقت پر لائیں گے۔ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا نا کہ اس تقریر کے بعد کہ اب کوئی ایک ایسا ڈیسیجن جو ہے وہ سامنے آ جائے، وہ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ یہ اے پی سی جو ہے یہ صرف جو اپوزیشن کی ایک جیسے کہ نا ہزیمت ہے یا خفت مٹانے کا ایک بہانہ ہے کہ فیٹف بل جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ان کی اپوزیشن کے باوجود، جیسے ارشاد بھٹی نے کہا، منظور ہو گیا، تو اب اے پی سی کر لی جائے تاکہ عوام کو یقین آ جائے کہ ہم ابھی بھی اپوزیشن ہیں اور ہم اپوزیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ اور خیال ہے جو کل ہمیں اے پی سی میں دکھائی دیا۔ بریک کے لیے رکنا ہے کہ آگے چلنا ہے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے ایک اور ایشو کے ساتھ۔